बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इशरतुल इबाद साहब गवर्नर सिंध, जनाब ताइम अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध, जनाब शाहिद अशरफ तारड़ साहब चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी, जनाब मेजर जनरल मोहम्मद अफजल DGFW, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज उस मंसूबे को शुरू किया जा रहा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश थी कि कराची से लाहौर मोटरवे भी जल्द शुरू हो और पाया तकमील तक पहुँचे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका पहला फेज़ शुरू हो रहा है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि अब आज के बाद अगला जो होगा वो यकीनन हैदराबाद से सक्खर, उसके बाद या उसके साथ साथ सक्खर से मुल्तान और फिर साथ ही साथ मुल्तान से लाहौर। तो ये मेरा ख्वाब था बहुत साल पहले से कि पाकिस्तान में भी वो दिन आए जहाँ मोटरवेज़ बने, पाकिस्तान में भी वो दिन आए जहाँ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बने। हम दूसरे मुल्कों में जाते थे, बड़ी बड़ी खूबसूरत सड़कें, शाहराहें और मोटरवेज़ देखते थे, ऑटोबान देखते थे। और फिर एक दिन आया 1991 में पाकिस्तान में भी मोटरवे का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान में पेशावर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर मोटरवे तामीर हुई। और आप यकीन मानिए कि हमारा जो मंसूबा था कि अब इस लाहौर से ये कराची जाए वो अधूरा रह गया, क्योंकि आप जानते हैं कि जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा है उसकी वजह से पाकिस्तान इन मंसूबों में भी पीछे रह गया और दुनिया में भी पीछे रह गया। ये सच बात है और हम बहुत पीछे चले गए। हमारे साथ साथ चलने वाले कई मुल्क हमसे कहीं आगे निकल गए और हम आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं जहां आज से हम 20 साल पहले या 50 साल पहले खड़े थे। चंद मंसूबों का इजाफा हुआ है, लेकिन कोई खातिर खा तरक्की का अमल जो है वो मुस्तकिल तौर के ऊपर पाकिस्तान में नहीं चल सका। ये बड़ी बदनसीबी है हमारी मुल्क की और मैं समझता हूँ इसके ज़िम्मेदार भी हम खुद हैं, वरना क्या वजह थी कि पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय न करता और क्या ऐसी मैं समझता हूँ कि रुकावट थी जिसने आज भी पाकिस्तान को दुनिया के सफ़ में बहुत नीचे रखा हुआ है। कोई रुकावट नहीं थी, रुकावटें हमने अपनी खुद डाली हैं अपने रास्ते में। लेकिन हमें माजी की गलतियों से सबक सीखना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए और जो हम पीछे रह गए हैं अब दौड़कर आगे वाले मुल्कों के साथ जाके मिलना चाहिए। उनके सतह पे हमें भी आना चाहिए। इस मुल्क के अंदर 18 करोड़ की आबादी है, जिसमें से बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की है। हुनर है उनके पास एक्सपर्टीज़ है, नो हाउ है और उस नो हाउ एक्सपर्टीज़ से काम लेके हम पाकिस्तान को तरक्की के अरूज तक पहुंचा सकते हैं। ऐसी जो हुनर, ऐसा एक्सपर्टीज़ और ऐसी यूथ दूसरे मुल्कों में ज़रूर होगी, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पे जो यूथ है जो बाहर जाके इतने काबिल कदर कारनामे अंजाम देती है मुल्क से बाहर, तो मुल्क के अंदर क्यों नहीं वो ऐसा काम कर सकते जिससे हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो। कर सकते हम, लेकिन ये बदनसीबी रही है हमारी कि हम आगे नहीं बढ़ सके और इसमें बहुत सारे और भी
جو ہیں وہ ایسے اس کی وجوہات ہیں جو اس وقت جن میں جانا مناسب نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ابھی 1.5 سال بھی ہماری حکومت کو مکمل نہیں ہوا اور ہم نے آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں اس موٹر وے کی بنیاد رکھی ہے، جو پہلے مرحلے میں انشاءاللہ کراچی سے جو ہے وہ حیدرآباد جائے گی۔ اور میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ یہ بھی پروگرام بنا رہے ہیں کہ ملیر ایکسپریس کے کام کو بھی تیزی کے ساتھ شروع کیا جائے، جو پورٹ سے شروع ہوگی اور پھر M9 سے آ کے ملے گی، اور جس کی اپنی جو لمبائی ہے سڑک کی وہ 42 کلومیٹر ہے، تاکہ کم سے کم وقت میں جو ہے وہ M9 پہ پہنچا جا سکے، ورنہ بہت وقت تو شہر میں ہی لگ جائے گا پہنچنے میں۔ اگر یہ سفر جو ہے 1 گھنٹے کا ہے، یا شاید مجھے نہیں معلوم، ممکن ہے 1 گھنٹے کے لگ بھگ کا سفر ہوگا کراچی سے لاہور، تو اگر 2 گھنٹے کراچی میں لگ گئے M9 تک پہنچنے میں تو پھر موٹر وے کا کیا فائدہ؟ تو ہم اس لیے اپنا اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، اور اس میں یقیناً جو ہے وہ عوام کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ اور ہم جو ہے حیدرآباد اور سکھر کے لیے بھی جو ہے وہ وسائل کا انتظام کر رہے ہیں، اور ہماری وہ ترجیح ہے۔ پھر جو سکھر سے لے کے ملتان تک چائنا پاکستان کوریڈور کے اندر جو ہے وہ منصوبہ آ چکا ہے، اور وہ انشاءاللہ اس پہ بھی بہت جلد کام شروع ہونے والا ہے۔ اور پھر آگے ملتان سے لے کے لاہور تک جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ انشاءاللہ FW کے حصے میں آئے گا غالباً، اور FW اس کے لیے تیار ہے اس منصوبے پہ کام کرنے کے لیے۔ اور FW کے جنرل محمد افضل بہت ایک عمدہ افسر ہیں۔ بلوچستان میں FW نے سڑکیں بنائی ہیں، اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر وہاں پہ سڑکیں بنائی ہیں۔ وہاں پہ سڑکیں بنانا آسان نہیں تھا، سیکیورٹی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، ہمارے FW کے جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، بہت سارے جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں، اور پھر اس کے باوجود انہوں نے ملک کی ترقی اور ملک کی خوشحالی کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہوئے جو ہے وہ گولیوں کا سامنا کرتے ہوئے ان سڑکوں کو تعمیر کیا ہے۔ اس کے لیے یقیناً ہم FW کو شاباش دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے لیے اتنا اچھا کام کیا۔ اور ہمارے شاہد اشرف تارڑ صاحب جو چیئرمین NHA ہیں، بہت ہی وہ اپنا اس متحرک آدمی ہے، قابل آدمی ہیں، اور وہ بھی اس چیز میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں سڑکوں اور موٹر ویز کی تعمیر میں۔ چند ماہ پہلے انہوں نے ہزارہ موٹر وے کا آغاز کیا، وہاں ہم نے سنگ بنیاد رکھا، جو کہ اس وقت اب تیزی سے تیاری کی مراحل عبور کر رہی ہے، اور وہ انشاءاللہ ایک ہزارے کے لیے بھی ایک بہت بڑا حکومت پاکستان کا تحفہ ہے، اور خدمت ہے، بلکہ تحفہ نہیں خدمت ہے، عوام کی خدمت ہے، جیسے یہ خدمت ہے وہ بھی خدمت ہے۔ تو مجھے اس کی بھی بڑی خوشی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ جو منصوبہ اب تیار ہوگا انشاءاللہ بہت خوشی ہے، اور 30 مہینے میں انشاءاللہ یہ مکمل ہوگا۔ میری کوشش اور خواہش ہوگی کہ اس 30 کو کم کر کے ہم کتنا کر دیں جنرل صاحب، 24 کر دیں، خیر انشاءاللہ کم کریں گے اس کو ہم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی یہ بھی خواہش ہے کہ ہم خنجراب سے لے کے گوادر تک جو ہے وہ ایک وہاں پہ بھی موٹر وے جو ہے وہ ہم اپنا مکمل کریں، اس کو بھی بنائیں۔ اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اور پاکستان چائنا جو کوریڈور ہے اس کے اندر وہ پروجیکٹ موجود ہے، اور وہ انشاءاللہ اس کو وہ بھی تکمیل کے مراحل تک پہنچے گا انشاءاللہ، اور اللہ کے فضل و کرم سے اسی دور میں پہنچے گا۔ ہم بالکل پورے پاکستان کے اندر یہ موٹر ویز کا جال بچھانا چاہتے ہیں، اور یہ جال بچھ جائے گا تو پاکستان کے عوام
اور صوبے ایک دوسرے کے نزدیک آ جائیں گے، یعنی یہ فاصلے کم ہوں گے انشاءاللہ. نہ صرف یہ فاصلے کم ہوں گے، دلوں کے فاصلے کم ہوں گے اور ایک دوسرے کے اندر گھل مل جائیں گے. بہت سارے ایسے کراچی کے لوگ ہیں جو کہیں گے اچھا جی موٹر وے تو بن گئی اب بھائی اسلام آباد تک، تو چلو بائی روڈ چلتے ہیں. میرا خیال ایک دفعہ تو سب لوگ اپنی اپنی کاروں میں بائی روڈ جانے کی تیاری کریں گے، کہیں گے جہاز میں تو جاتے رہتے ہیں، ایک دفعہ موٹر وے بھی دیکھ لیں. اور بہت اچھی بات ہوگی کہ ایسا ہوگا. اور یہی چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ انفراسٹرکچر ہے، کمیونیکیشن ہے، اور پھر یہ روڈز ہیں، موٹر ویز ہیں، ایکسپریس ویز ہیں جو ایک دوسرے کو قریب لاتے ہیں. اور ہم بلوچستان کو بھی ساتھ اس میں پوری طرح سے ملانا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے 3 بڑے بڑے چیلنجز ہم نے انہیریٹ کیے ہیں، اکانومی کا، بجلی کا یعنی انرجی کا، اور پھر یہ دہشت گردی کا. دہشت گردی کو بھی ختم کرنے کے لیے ہم برسر پیکار ہیں اور افواج پاکستان ضرب عضب پوری قوت کے ساتھ لڑ رہی ہے اور دہشت گردوں کو شکست دے رہی ہے. اور انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ پاکستان مکمل طور پہ دہشت گردی سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے گا. اور یقیناً ہماری افواج پاکستان مبارکباد کے مستحق ہیں جو اتنی جانفشانی کے ساتھ یہ جنگ لڑ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انرجی کو ہم انشاءاللہ اس طرح سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں کہ 2017 کے آخر تک ہم انشاءاللہ پاکستان میں صرف بجلی کی قلت کا خاتمہ نہیں کریں گے بلکہ ہمارے پاس وافر بجلی انشاءاللہ آ جائے گی جو اللہ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر لوڈ شیڈنگ کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گی. ہم ان منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں اور 10,000 میگا واٹ انشاءاللہ 2017 تک آئے گی پاکستان میں. ہم اپنا یہ پیسہ PSDP سے دے رہے ہیں جو پبلک سیکٹر جو ہمارا پروگرام ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہاں سے ہم یہ پیسے دے رہے ہیں. ہم کوئی اب رسک نہیں لینا چاہتے اس معاملے میں کہ ہم اپنا کہیں لون فلاں جگہ سے لون آئے، فلاں جگہ سے پیسے آئیں، وسائل آئیں، فلاں بینک سے، فلاں ایگزم بینک سے اور فلاں ورلڈ بینک سے پیسے پہلے آ جائیں پھر اس کے بعد یہ شروع کریں گے. ہم نے کہا وہ ایک رسکی بزنس ہے، ہم اپنے جیب سے اس کے اوپر پیسے لگائیں گے. اب جیب سے پیسے دے رہے ہیں 3600 میگا واٹ LNG کے ذریعے سے انشاءاللہ ہم اپنا بنائیں گے. اور پھر ہم چائنا سے بات کر رہے ہیں کہ ہم وہاں سے ہم 3-4 میگا واٹ جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائنز بنا کے ان سے حاصل کریں. ہم اپنا کول بیسڈ پروجیکٹس لگا رہے ہیں پاکستان کے اندر. اور پھر تھر میں بھی ہم اپنا منصوبہ بنا رہے ہیں، تھر کول کو استعمال کریں گے جو تھر کے اندر ہمارے کوئلے ہیں، بجائے کہ ہم باہر سے کوئلہ منگواتے رہیں. تھر کے کوئلے کو بھی ہم استعمال کرنے کے لیے منصوبہ بنا رہے ہیں. اور شاہ صاحب کو، قائم علی شاہ صاحب کو اس بات کا علم ہے، یہ میں ان کے ساتھ وہاں پہ جا چکا ہوں، دیکھا ہے ہم نے. میں جس ملک کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا کی اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور یہ فائدہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اب اٹھا رہے ہیں. یہ منصوبہ لگے گا اور وہ ہم نے اس کو ڈال دیا اس لسٹ میں جس کو ارلی ہارویسٹ منصوبہ کہتے ہیں. تو تھر کا منصوبہ بھی ارلی ہارویسٹ میں ہے اور پھر کراچی کے اندر جو منصوبے لگ رہے ہیں وہ بھی ارلی ہارویسٹ کے اندر شامل ہیں. اور انشاءاللہ یہ جو دوسرے منصوبے لگیں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم اس کان سے، تھر کی کان سے اتنا کوئلہ نکالیں گے کہ ہمیں باقی منصوبوں کے لیے بھی دوسرے ملکوں سے کوئلہ منگوانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی. ملک ہی انشاءاللہ ملکی کوئلہ اس کے اپنی ضرورت کو پورا کرے گا. تو یہ ہمارا دوسرا ایک چیلنج تھا. اور تیسرا ماشاءاللہ جو ہمارا انفراسٹرکچر، روڈز اور جو ہے ڈیولپمنٹ، اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کام تیزی کے ساتھ شروع کیا ہے. اور دیکھ لیجئے یہ کام اب آگے بڑھ رہا ہے. لیکن اس کے لیے ہم دن رات کام کرتے ہیں، دن رات منصوبہ بندی کرتے ہیں. اور ہمارے جو اس معاملے میں جو ذمہ دار افسران ہیں وہ بھی بہت جو ہے وہ دن رات کام کر کے ان منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو منصوبہ آج دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایک دن کی محنت کا کام نہیں ہے. پچھلے تقریباً 1 سال سے اس کے اوپر بہت جو ہے وہ محنت سے کام کیا گیا ہے.
اور پھر FWO اور NHA کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا ہے اور اب انشاءاللہ اس پہ اب کام شروع ہو رہا ہے۔ تو جیسے جنرل صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ منصوبہ بالکل ایسا ہوگا جیسے کہ دوسرے ویسٹرن کنٹریز میں آپ سڑکوں کو دیکھتے ہیں، موٹر ویز کو دیکھتے ہیں، اور اس کے سائیڈوں پہ پلانٹیشن ہوگی، درخت لگائے جائیں گے، ریسٹ ایریاز بڑے اچھی کوالٹی کے بنائے جائیں گے، اور اس کی سائن پوسٹنگ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوگی، میڈین انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ہوں گے، لین مارکنگ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہوگی، اور یہ فینسڈ ہوگی اپنا پوری طرح سے دونوں طرف سے، اور یہ پاکستان کی بہترین سڑکوں میں انشاءاللہ اس سڑک کا شمار ہوگا۔ اور میری پوری خواہش ہے کہ ہم اپنے اسی دور کے اندر جو ہے وہ کراچی سے لے کے پشاور تک موٹر وے کو مکمل کریں، اور اللہ کرے کہ ہم پشاور سے بھی آگے جائیں کابل۔ اور میں نے اشرف غنی صاحب سے، محترم جو صدر افغانستان اشرف غنی صاحب سے بھی میں نے جو ہے وہ بات کی ہے کہ ہم مل کے پشاور سے کابل تک بھی ایک موٹر وے بنائیں، اور وہ جس کے لیے انہوں نے آمادگی کا اظہار کیا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ لیکن بات ہم نے کی ہے ان سے، پلاننگ اسی طرح سے ہوتی ہے، جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ پھر پلاننگ شروع کرتے ہیں، اور پھر آپ اس پہ کام شروع کرتے ہیں، اور پھر اس کی تکمیل کا مرحلہ آتا ہے۔ تو ہم نے ان سے بات کی ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ ایک دن، اور وہ جلد آئے گا ایک دن، جب ہم یہاں سے گوادر سے اور ادھر سے کراچی سے ہم نہ صرف پشاور تک جائیں گے، نہ صرف ہم خنجراب تک جائیں گے، بلکہ ہم سینٹرل ایشیا کے اندر جائیں گے، اور سینٹرل ایشیا میں انشاءاللہ یہ سڑکیں بنائیں گے۔ ریلوے لنکس ہمارے بنے اور سڑکیں بنے، موٹر ویز بنے، دیکھیں کتنی خوشحالی آتی ہے اس خطے میں۔ ایک تو دیکھیے، یعنی کہ یہ خطے کے اندر بھی اربوں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، پوری دنیا کے اندر غالباً 6 بلین کی پاپولیشن ہے۔ اس 6 بلین کی پاپولیشن میں سے ساؤتھ ایشیا کے اندر بھی کم و بیش جو ہے وہ 2-2.5 بلین اس خطے میں رہتی ہے اب جو آبادی ہے۔ تو اس خطے کے اپنا ایک مستقبل ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کے اندر جو ہے رہ کے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ چائنا کی پاپولیشن دیکھیں، پاکستان کی پاپولیشن دیکھیں، اور پھر ساؤتھ ایشیا کی پاپولیشن دیکھیں ہندوستان سمیت، یہ یعنی کہ تقریباً 2.5-3 بلین ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ کون سی ایسی نعمت ہے جو اس خطے میں موجود نہیں ہے، اور یہ خطہ از خود بہت ترقی کر سکتا ہے، اور دوسروں پر اپنا جو ڈپینڈنس جو ہے یا ریلائنس، اس کو بہت حد تک یہ کم کر سکتا ہے، اور ہمیں اس جانب چلنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا دنیا کے اندر ایک امیج بہتر ہو، اور پاکستان جو ہے وہ جو جنگ لڑا ہے دہشت گردی کے خلاف یا ایکسٹریمزم کے خلاف، انتہا پسندی کے خلاف، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں جلد کامیابی عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے ہمارا ملک یہ انفراسٹرکچر میں جو ہے وہ ترقی کرے، ہمارے یہاں پہ ایجوکیشن سیکٹر میں ترقی ہو، ہمارے ملک کے اندر جو ہے وہ ہیلتھ سروسز بہتر ہوں، اور سوشل سیکٹرز کے اندر ہم انویسٹ کر سکیں۔ یہ انویسٹمنٹ تبھی ممکن ہوگی کہ ہمیں ان شاہراہوں کے ذریعے سے ہمیں آمدنی زیادہ ہوگی، تجارت بڑھے گی۔ تجارت صرف پاکستان کے اندر کی تجارت نہیں، غیر ملکی تجارت بڑھے گی، اور سینٹرل ایشیا میں بھی جائے گی، اس کا ہمیں بڑا فائدہ پہنچے گا۔ یہ انفراسٹرکچر جو ہے یہ صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کیش ہوتا ہے، آپ اپنا ان کو بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی آمدنی جو ہے وہ دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرے گی، اور پاکستان کے سوشل سیکٹرز میں انویسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسہ آئے گا۔ اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری قوم پڑھے لکھے، ایجوکیشن سیکٹر میں جو ہے وہ ہم انویسٹ کر سکیں۔ ہمارا پورا ارادہ ہے کہ ہم اپنے بجٹ کو، جو اس وقت 2% ہم ایجوکیشن پہ خرچ کرتے ہیں، اس کو ہم 4% تک لے جائیں اپنے دور کے اندر۔ میرا خیال ہے کہ اپنی گفتگو کو بہت زیادہ
طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن انشاءاللہ اس سے نہ صرف تاجروں کو فائدہ ہوگا، کسانوں کو فائدہ ہوگا، ان کی اجناس کو انشاءاللہ فائدہ پہنچے گا، ان کی آمدنی بڑھے گی، صنعت کاروں کو بہت فائدہ ہوگا، اور انڈسٹریل ایریاز اگر اس کے ساتھ ساتھ بنے، جو کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ قائم علی شاہ صاحب اس کی طرف پوری توجہ دیں گے، ہم بھی انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے۔ انڈسٹریل ایریاز بنے تاکہ لوگ یہاں پہ صنعتیں لگا سکیں، یہاں کا جو ہے وہ لوگوں کو بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے، لوگوں کو روزگار ملے، روزگار ملے گا، غربت ختم ہوگی، پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ اس موٹر وے پہ بھی بے شمار ہزارہ لوگ اس پہ کام کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سارے علاقے کے اندر روزگار بڑھ سکتا ہے کہ ہم یہاں پہ صنعتیں لگائیں، ہمارے کسانوں کی جو اجناس ہیں وہ سستے داموں منڈیوں تک پہنچیں اور وہاں پہ بھی ترقی ہو اور پاکستان کے اندر تجارت بڑھے۔ تو یہ انشاءاللہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے مسائل کو انشاءاللہ ایک دن ختم کر دیں گی، ایک دن انشاءاللہ وہ جلد آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان پائندہ باد۔